बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ़ जो कुरानी आयात और सूरा हैं उनका तज़किरा करते रहे हैं, उनके बारे में जानते रहे हैं, और ख़ास तौर पे आज जिन सूरतों का ज़िक्र किया जाएगा, जिनके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी तारुफ़ में या उसके बाद प्रोग्राम में, वो है सूरह अनफ़ाल और सूरह तौबा। दरअसल मक्की सूरतों के बाद, यानी कुरान मजीद की इब्तिदाई जो मक्की सूरतें हैं उसके बाद जो मदनी सूरतें शुरू होती हैं उसमें सूरह अनफ़ाल है और सूरह तौबा है। ये मदनी सूरतें हैं। यहाँ आपको ये बताते चलें कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ कौमों पे अज़ाब नाजिल किया, किसी कौम को आंधी के ज़रिए गर्क कर दिया गया, किसी पे तूफ़ान से किसी पर अज़ाब नाजिल किया गया, किसी कौम के ऊपर ज़लज़ला आ गया, किसी कौम के ऊपर एक ऐसी शदीद आवाज़ आई जिससे लोग डर के मारे ख़त्म हो गए। बहरहाल मुख्तलिफ़ कौमें जहाँ जहाँ जिस कौम में रसूल भेजे गए और उस कौम ने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब जो है उन कौमों पर नाजिल किया, सवाए उन लोगों के जो ईमान ले आए थे और जो अल्लाह के रसूल थे उनके साथ एक ग्रोह के साथ जो लोग बच जाते थे वो हिजरत कर जाते थे, यानी कि कोई ना कोई ऐसी सूरत हो जाती थी जिसकी वजह से हिजरत करने के बाद ये लोग दूसरी इलाकों में चले जाते थे और वहाँ फिर उनके पास मज़ीद अल्लाह के नबी और रसूल भेजे जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत फरमाते हैं तो 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से एहतमाम हुज्जत किया, यानी 13 साल उनको पैगाम दिया और हक़ का पैगाम दिया, अल्लाह ताला का पैगाम उन तक पहुँचाया। लेकिन फिर भी बिल आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला का हुक्म मिला हिजरत का, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमा ली। अच्छा, ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों को ये हुक्म नहीं था कि वो किसी सूरत अपने दिफा में भी तलवार उठाते या हाथ तक उठाते। यही वजह थी कि तमाम जुल्म सहे जाते थे, हर चीज़ बर्दाश्त की जाती थी, लेकिन उफ तक नहीं किया जाता था। नाज़रीन, अगर हम बात करें अज़ाब की तो जो कुफ़ार मक्का पे पहला अज़ाब आया, कहते ही हैं कि ग़ज़वा बदर या मैदान बदर जो है वो कुफ़ार मक्का के लिए पहले अज़ाब का मैदान था, जिसमें 70 जो आपके कबीले के सरदारान थे वो असीर हुए, कई सरदारान मारे गए और सिर्फ मुसलमान थे 313। उनके मुकाबले में 1000 फौजी जवान हर चीज़ से लैस होके आए थे। मुसलमानों के काफ़िले में सिर्फ 8 तलवारें थी। आप सोच सकते हैं कि तकरीबन निहत्थे थे, लेकिन अल्लाह ताला की मदद नाजिल होती है और उसके बाद मुसलमानों को फतह नसीब होती है। नाज़रीन, ये जो तमाम वाक़या ये बयान किया गया सूरह अनफ़ाल में, और उसके साथ साथ सूरह तौबा में जो है ज़िक्र किया गया है उस आखिरी अज़ाब का जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया जब कुफ़ार मक्का को ये ललकारा गया कि या तो ईमान ले आओ या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी तुम पे हमला आवर होंगे और कत्ताल होगा और तुम्हें इस दुनिया से नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। बहरहाल कोई सोच भी नहीं सकता था कि पूरे कुफ़ारे मक्का मनोअन पूरे इन टोटो जो है वो ईमान ले आएंगे और सब इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, इस पे बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होता है तिलावत कुरान पाक से। हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ मौजूद हैं कारी फैसल चिश्ती, जिनको मैं दावत भी देना चाहूँगा और इनसे दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला के हुज़ूर कुरान पाक की तलावत पेश करने का शर्फ हासिल करें। कारी फैसल चिश्ती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ناظرین، قاری فیصل چشتی نے سورہ توبہ کی آیات 128 اور 129 کی تلاوت فرمائی. میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے مہمانوں کی طرف. سب سے پہلے ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، دینی اسکالر ہیں اور اس کے علاوہ متمم اعلیٰ ہیں، سرپرست ہیں باب المدینہ اینڈ اسلامک اسکول سسٹمز لائٹ ہاؤس کراچی کے، یعنی باقاعدہ ایک
ایک درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے. بہت اچھے انداز میں مختلف مسئلوں کے جو حل ہیں وہ بیان کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ, مہربانی. تھینک یو. ناظرین, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح ثنا خواں, نعت خواں, پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں اور ساتھ ساتھ نعت گو شاعر, صاحب کلام, درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے, جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. شکیل بھائی, اتنا بڑا تعارف ہو جاتا ہے کہ کیا کروں مجبوراً, اور جب تک ساری چیزیں نہ بتاؤں تو تشنگی رہ جاتی ہے. بس یہ آپ کی اعلیٰ ضروری ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کے لیے بھی آپ اتنے جملے ادا فرماتے ہیں. ارے سر ماشاء اللہ, میں ان اعزازات کا تو متحمل نہیں ہوں. نہیں سر ماشاء اللہ. پھر آپ کے استاد اتنے استاد محترم, اور خاص طور پہ جو جتنے عرصے سے ہمارا یہ تعلق ہے, خاص طور پہ آپ کی ثنا خوانی کا, نعت خوانی کا, میری اس کمپیئرنگ کا, نظامت کا, میرے استاد کا جب ذکر آیا تو ان کا نام ضرور لیجیے. بالکل بالکل, حضرت سید پروفیسر اقبال عظیم. بالکل بالکل, ظاہر وہ اپنی مثال آپ ہیں. بے شک, کوئی شک نہیں. بالکل, ان کے لیے دعا بھی فرمائیے کہ اللہ بالکل انشاءاللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. بہت شکریہ. تھینک یو. مفتی صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر, سورہ انفال اور سورہ توبہ, یعنی جس میں کہ جو کفار مکہ ہیں, مشرکین مکہ, ان کا ذکر کیا گیا ہے. پہلا عذاب خاص طور پہ غزوہ بدر, جس میں اور مختلف مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا. کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 میں موجود ہے, اور انفال کا مطلب ہے مال غنیمت. یسألونک عن الانفال, اس کا پس منظر میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ انفال کا معاملہ کیا ہے. جب غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی تو مال غنیمت جو تھا, چونکہ پہلی جنگ تھی اور مال غنیمت کا کوئی اصول اور قانون مرتب نہیں ہوا تھا, تو جب یہ مال غنیمت ملا تو صحابہ کرام اس تشویش میں ہو گئے کہ اب اس کو تقسیم کیسے کیا جائے. تو کچھ مزاحمت سی ہونے لگی, چونکہ کوئی قانون پہلے آیا نہیں تھا اس بارے میں. تو یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی, یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, کہ انہوں نے آ کے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا, آقا ان کا اب کیا کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, جو اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا. ایک بات. دوسری بات, آگے چل کر ایک آیہ مبارکہ, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, حضرت سعید بن معلی اور حضرت ابی بن کعب, یہ دو حضرات نماز پڑھ رہے تھے, حدیث میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی, تو یہ آواز سن کر آئے نہیں. تو جب نماز ختم کر کے واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں نے آپ کو بلایا, آپ آئے نہیں. تو دونوں کہنے لگے, آقا ہم نماز پڑھ رہے تھے, سوچا نماز سے فارغ ہو کر آپ کے پاس آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا اللہ کا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کو رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں. تو اس آیہ مبارکہ سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے, یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ کوئی بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور آقا کریم اس کو بلائیں تو وہ اپنی نماز کو توڑ کر حضور کو جواب دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اور آپ کا مرتبہ ہے. اور شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ اگر کسی کو بلائیں تو وہ نماز میں بھی اس کو آنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر سورہ توبہ کا ذکر ہے. سورہ توبہ قرآن پاک کی وہ واحد سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی, یعنی اس کے شروع میں بلکہ تمام صورتوں میں بسم اللہ لکھی ہے, اس میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل یہ سورہ مبارکہ لے کر آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے بسم اللہ نہیں ذکر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لکھنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ تو امان ہے, اور سورہ توبہ میں جہاد کا حکم ہے,
تو اس لیے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر نہیں کی جاتی. یہ سورہ توبہ کے بارے میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے. پھر آگے چل کر زکوٰۃ کے بارے میں بڑا تفصیلی حکم ہے کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو مال جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. اور یہ مال قیامت کے دن ان کے سامنے لایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور پھر ان کے چہروں پر، ان کی کروٹوں پر، پیٹھوں پر اس سے نشان لگایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ یہ تمہارا خزانہ ہے جسے تم جمع کیا کرتے تھے، اب اس کا عذاب چکھے. یہ سورۃ توبہ میں جاری رکھیں گے. کچھ آپ سے سوالات بھی کریں گے، خاص طور پہ زکوٰۃ کے مسائل اور روزے کے مسائل، کیونکہ گرمی بھی بہت ہے اور کچھ ایسے مسائل ہیں جن پہ آپ سے ہم رہنمائی چاہیں گے. چھوٹا سا وقفہ ہے سر، وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے، یعنی یہ گفتگو فرما رہے تھے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے حوالے سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات اور کس طریقے سے جو کفار مکہ کی تباہی کا ذکر ہے وہ کیا گیا ہے. بہرحال اب چونکہ مفتی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ اس میں مختلف زکوٰۃ کے اور تمام جو احکامات موجود ہیں، اس حوالے سے سوالات بھی کرنا چاہیں گے. آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب، جن سے کلام بھی سنیں گے. جی مفتی صاحب، زکوٰۃ کا آپ نے بتایا کہ لوگوں کو زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے اور یعنی مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. کسی کے اگر والدین جو ہیں وہ کماتے نہیں ہیں، ضعیف ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ جی نہیں، اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر وہ کماتے نہیں ہیں یا ضرورت مند ہیں تو اولاد پر ویسے لازم ہے کہ ان کی کفالت کرے اور ان کے خرچے کا خیال رکھے. البتہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ واجبہ جو ہیں، فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اپنے والدین یا اپنے بچے کو نہیں دے سکتے. اچھا، اپنے سگے بھائی، اپنی سگی بہن، ان لوگوں کو تو دی جا سکتی ہے؟ ہاں، یہ اگر مستحق ہیں تو ان کو دی جا سکتی ہے، بلکہ ان کو دینا افضل ہے کہ آپ کے عزیز و اقربا، آپ کے اقربا کو دینا سب سے زیادہ، بلڈ ریلیشن والے جب مستحق ہیں تو ان کو دینا زیادہ افضل ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پورے شہر میں، پورے ملک میں بانٹتے پھر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں اپنا بھائی جو بیچارہ مستحق ہوتا ہے وہ دوسروں سے مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. شریعت نے ایک دائرہ کار رکھا ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں پہلے ان کا حق ہے، پھر آپ کے محلے والوں کا حق ہے، پھر اس طرح دائرہ کار بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کے شہر میں، شہر سے پھر شہر سے باہر ہوگا. تو یہ خیال رکھنا چاہیے زکوٰۃ دینے والوں کو، پہلے اپنے خونی رشتہ داروں کو دیکھیں، ان میں کوئی مستحق ہے پہلے ان کو دیں، بعد میں دیگر کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے سر. گرمی بہت زیادہ ہے، اگر شدید گرمی کی وجہ سے جس طرح آج کل چل رہی، ہیٹ اسٹروک بھی پہلے ہو چکا ہے، اگر کسی شخص کو لگے کہ وہ روزہ مکمل نہیں کر سکتا تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اگر روزہ چھوڑے گا تو اس صورت میں کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا اسے یا فدیہ دینا ہوگا؟ اصل میں یہ انسان کی اپنی باڈی کے اعتبار سے ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گرمی بالکل ہی برداشت نہیں ہوتی اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرمی برداشت کر لیتے ہیں. تو جن کو گرمی برداشت نہیں ہے اور گرمی میں وہ روزہ رکھیں گے تو ان کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا بیمار ہو جائیں گے، تو شریعت مطہرہ نے ایسے لوگوں کے لیے رخصت رکھی ہے کہ یہ ان شدید گرمی کے دنوں میں روزہ نہ رکھیں. جب سردی کے چھوٹے دن آ جائیں گے ان میں پھر ان کو ان کی قضا کرنی ہوگی. قضا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. کوئی شخص بہت بوڑھا ہے، اب اس کو فرض بھی پورا کرنا ہے، ویسے بھی ذہن میں یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت میں یہاں سے کوچ کر جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، جسم میں ہمت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے. کیا ایسے شخص کے لیے روزہ معاف ہے یا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا؟
دیکھیں ایسا بوڑھا آدمی کہ جس کو روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، بعض ایسے بوڑھے ہوتے ہیں جو بیچارے چل بھی نہیں سکتے ہیں اور روزہ رکھنا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، تو ایسے افراد کے جو روزہ بوڑھے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے تو شریعت مطہرہ نے ان کو رخصت دی ہے کہ ان کو جب پتہ ہے کہ میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اتنے بڑھاپے کی عمر میں 70-80 سال کی عمر میں بندہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا، اپنی زندگی میں ہی اس روزے کا وہ فدیہ ادا کر دے گا۔ اچھا، اس کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے اس میں، اور اگر فدیہ ادا کرنے کی استطاعت بھی نہ رکھے تو پھر تو اس کے لیے معاف ہے، جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ فدیہ دے ہی نہیں سکتا، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، تو پھر فدیہ تو نہیں دے سکے گا وہ۔ اچھا، اب کسی شخص کے پاس چاندی کا نصاب بھی پورا نہیں ہو رہا اور سونے کا نصاب بھی پورا نہیں ہو رہا، لیکن دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا، اس صورت میں کیا کیا جائے زکوٰۃ کے لیے؟ یعنی اگر اس کے پاس 40 تولہ چاندی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پورے جو 7.5 تولہ سونے کا نصاب ہے، کچھ سونا بھی ہے 2 تولہ، اب سونا بہت مہنگا ہے، چاندی بہت سستی ہے، لیکن دونوں نصاب کے حوالے سے پورے نہیں ہو رہا، پھر کیا کیا جائے گا؟ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا اور چاندی کا 52.5 تولہ۔ جی۔ اب کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور 20 تولہ یا 40 تولہ چاندی ہے، تو دونوں نصاب پورے نہیں ہیں۔ اب ان کا وزن نہیں دیکھا جائے گا، سونے اور چاندی کا اب وزن نہیں دیکھا جائے گا، اب ان کی مالیت دیکھی جائے گی۔ سونا مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے تولہ ہے تو 2 لاکھ روپے کا سونا ہو گیا، اور 40 تولہ چاندی ہے تو یہ مثال ہے 30,000 روپے کی چاندی ہو گئی، تو یہ 2,30,000 روپے بن جائیں گے۔ اب اس کو 2,30,000 روپے کی پیسوں کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہوگی، سارے شرائط کے پائے جانے، سال بھی پورا ہو جائے اور اس کے اوپر قرض بھی نہ ہو، تو پھر یہ 2,30,000 جو بنتے ہیں اس کے 40واں حصہ اٹھا کر یہ زکوٰۃ میں دے دیں گے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ اپنے یہ جو آپ کا باب المدینہ اینڈ اسکول سسٹمز، جو اسلامک اسٹڈیز اینڈ اسکول سسٹمز، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ یہ کیا مدرسہ ہے، اسکول ہے، کیا ہے؟ یہ الحمدللہ ہمارا باب المدینہ اینڈ اسلامک اسکول مدرسہ بھی ہے اور اسکول بھی ہے، یہاں قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اسکول کی تعلیم بھی میٹرک تک دیتے ہیں، دی جاتی ہے۔ صبح کے ٹائم ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور صبح کے ٹائم بچیوں کو اسکول پڑھاتے ہیں، تو جو صبح کے ٹائم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں دوپہر کو ان کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے، اور جو صبح کے ٹائم اسکول پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو دوپہر میں ہم مدرسے میں بٹھا دیتے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا مکمل سسٹم ہے، قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے ہیں، بچے ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، درس نظامی بھی ہے، اور لڑکیوں کے لیے شریعت کورس بھی ہے، ان کو درس نظامی بھی کروایا جاتا ہے، ان کے اپنے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو بڑی معلومات دی جاتی ہے۔ الحمدللہ تقریباً 250 کے قریب بچے ہمارے پاس، بچے اور بچیاں یہاں پڑھتے ہیں، اور یہ ہاسٹل بھی ہے، یہاں بچے رہتے ہیں، 50-60 کے قریب بچے الحمدللہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، جو 3 ٹائم کا کھانا الحمدللہ مدرسے کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن جو بچے اسکول پڑھتے ہیں ان کی ہم فیس بھی لیتے ہیں، ان سے اسکول کی فیس لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، خیر حاصل گفتگو آپ سے رہی۔ شکیل مدنی صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بریک پہ چلے جائیں گے، اور بریک سے واپس جب آئیں گے تو آج حکیم زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے، کچھ اسلامک ٹاک بھی ہوگی اور کچھ صحت کے حوالے سے بھی ہوگی۔ جی شکیل مدنی صاحب۔ یہ سچ ہے قرب الہی وہ پا نہیں سکتا، حبیب رب کو وہ حبیب رب کو جو اپنا بنا نہیں سکتا، وہ ساتھ خط میں نبوت کی مہر لائے ہیں، وہ ساتھ خط میں نبوت کی مہر لائے ہیں، اب ان کے بعد کوئی
सकता। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम कुछ बात करना चाहेंगे हुकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से। वैसे तो ये सेहत का सेगमेंट होता है और इसमें हम सेहत के हवाले से बात करते हैं। पहले तिब्ब नबवी के हवाले से बात की जाती है, हिकमत के हवाले से बात की जाती है, फिर इस सेगमेंट के अगले हिस्से में आज एलोपैथिक के हवाले से भी बात होगी। लेकिन इस वक्त हम चूँकि हकीम साहब से हमारी गुफ्तगू भी है और हकीम साहब जो है वो दीनी मसाइल और ख़ास तौर पे इस्लामिक टॉपिक्स पे भी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज के दिन जो है वो हकीम साहब से बात की जाए हुकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से, और वो भी ख़ास तौर पे हुकूक़ुल ज़ौजैन यानी बीवियों के क्या हुकूक़ हैं और फिर शौहरों की क्या हुकूक़ हैं, यानी बीवियों के फ़राइज़ क्या हैं। जिस तरह कि हर किसी का एक हक़ होता है वो उसको मिलना चाहिए, उसके साथ साथ उसके कुछ फ़राइज़ होते हैं जो उसे अदा करने ज़रूरी हैं। जिस तरह औलाद के हुकूक़ हैं, लेकिन साथ साथ औलाद के फ़राइज़ भी बहुत हैं। इसी तरह वालिदैन के हुकूक़ अपनी जगह, लेकिन वालिदैन के फ़राइज़ भी बहुत अहम होते हैं। अगर वालिदैन वो फ़राइज़ अदा नहीं करते तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब औलाद ही ऐसी नहीं होगी जो उनके हुकूक़ अदा करे तो फिर ये सिस्टम जो है ना ये डिसबैलेंस हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं हकीम ज़ुबैर साहब, जो कि नेक्टर हनी के CEO और बानी भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ दीनी मसाइल पर और इस्लामिक टॉक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ख़ास तौर पे जो हुकूक़ ज़ौजैन हैं यानी बीवियों के हुकूक़, लोग शायद ये समझते हैं कि शायद बस एक हक़ महर जो है ना वही हक़ में शामिल है, उसके अलावा और कोई ख़ास हक़ नहीं है। जब आपने हक़ महर अदा कर दिया तो फिर तमाम हुकूक़ अदा कर दिया। तो सर अब आप कुछ ज़रा तफसीली बयान फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत मशकूर हूँ, इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने का आपने मौका दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम के अंदर खावंद के और बीवी के दोनों के हुकूक़ रखे हुए हैं। इस मुआशरे के अंदर आज जिस तेज़ी से तलाक़ की शरह बढ़ती जा रही है, इसमें बहुत बड़ा जो मामला मैं समझता हूँ वो ये कि खावंद अपनी बीवी के हुकूक़ से और बीवी अपने खावंद के हुकूक़ से नाआशना है। इस नाआशनाई की वजह से कि ना खावंद बीवी के हुकूक़ जानता है ना बीवी अपने खावंद के हुकूक़ जानती है, नतीजतन हमारे मुआशरे में तलाक़ की शरह बढ़ती जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तरफ अगर खावंद को मकाम दिया है तो दूसरी तरफ बीवी को भी मकाम दिया है। हमारे मुआशरे में अमूमन औरत को दबा के रखने का एक रिवाज बन चुका है जो कि सरासर गलत है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी मुसलमान ख़वातीन माएँ बहनें समझती हैं कि शायद यूरोपियन जो कल्चर है उसके अंदर औरतों के बड़े हुकूक़ हैं। मैं समझता हूँ कि इस्लाम ने जो औरतों के हुकूक़ रखे हैं डॉक्टर साहब वो शायद और कहीं ना हो, लेकिन बैलेंस रखा है। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कह के मर्द को औरत का सरपरस्त बना दिया, उसका हाकिम बना दिया, तो दूसरी तरफ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अला वस्तौसु बिन्निसाई खैरा कह के औरतों के हुकूक़ को महफूज फरमा दिया कि मर्दों तुम औरतों के हुकूक़ अदा करते रहना, अपने बीवियों के हुकूक़ का ख्याल रखना। दोनों के हुकूक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बराबरी से रखे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर का निज़ाम, हमारे घर का जो एक प्रोग्राम है वो अच्छे तरीके से चले और घर के अंदर खुशहाली हो, तो खावंद को अपने बीवी के हुकूक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ऊपर आयद किए हैं और बीवी ने अपने खावंद के हुकूक अदा करना है। आज मसला क्या चल रहा है डॉक्टर साहब? मसला ये है कि बीवी अपने हक मांगती है, खावंद अपना हक मांगता है, लेकिन दोनों में से कोई दूसरे को उसका हक नहीं देता। मैं समझता हूँ जो हुकूक की इस वक्त जंगें चल रही हैं, अगर बीवी खावंद को हक देने वाली बन जाए अपना हक भूल कर और खावंद अपना हक भूल के बीवी को हक देने वाला बन जाए तो यकीनन ये हुकूक की जंगें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, कोई शक इसमें नहीं है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि यानी बीवी के जो हुकूक होते हैं उसमें अगर वो बीवी जो है वो आज़ादी तलब करे, यानी ख़ास तौर पे किस हद तक आज़ादी जो है वो ख़वातीन को हासिल है इस्लाम में, यानी वो उसके हुकूक में शामिल है, उससे ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जा सकती। ये अभी पिछले दिनों भी एक चला था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बिल्कुल। उसमें मेरी माएँ बहनें समझ रही थी कि जनाब इस्लाम हमें आज़ादी नहीं देता है, लिहाजा हम अपने हुकूक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए खुद निकलेंगे। देखिए इस्लाम की एक बाउंड्रीज़ हैं, उन बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को हर किस्म की आज़ादी दी है। मैं कहा करता हूँ इस्लाम इतना प्यारा मुआशरा है डॉक्टर साहब कि जिसने औरत को किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं रखा। देखें टिश्यू पेपर यूरोप ने क्या किया, औरत को जस्ट एक टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया, फेंक दिया,
لیکن میرے اسلام نے عورت کو کہا چار دیواری میں رکھو. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں عورت کے لیے فرمایا وقرنا فی بیوتکن، عورتوں اپنے گھروں میں قرار سے ٹکی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں بے پردہ ہو کے گھوما کرتی تھی، تم اسلام زادی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا، تم ایک شہزادی کی صورت رکھتی ہو. اصل میں دیکھیے ہیرے جواہرات کو آپ ایسے اوپن ٹیبل پہ نہیں رکھیں گے، اپنی قیمتی چیز کو آپ اوپن نہیں، اس کو آپ چھپا کے تجوری کے اندر رکھیں گے. تو اسلام نے ایک عورت کو ایک ہیرے جواہرات سے تعبیر کیا جس کو ہمیں چھپا کے رکھنا ہے. اور جہاں تک آزادی کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے کچھ قیود رکھی ہیں، دین اسلام نے کچھ باؤنڈریز رکھی ہیں، ان میں رہ کر عورت کو ہر قسم کی آزادی ہے. جتنے حقوق اسلام نے اس عورت کے رکھے ہیں میں نہیں سمجھتا دیگر مذاہب کے اندر ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس میں میرے نبی نے مردوں کو عورتوں کے حقوق کے لیے نصیحت کی ہے. اگر کوئی مرد عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو اس میں اسلام کو بلیم آپ نہیں کر سکتے. وہ اس آدمی کا ذاتی قصور ہے کہ اس نے اپنی عورت کو ایسا رکھا ہوا ہے، وگرنہ اسلام تو بہت عورتوں کے لیے نصیحت کرتا ہے. میرے نبی کہہ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ لوگوں بھلائی کا معاملہ کرنا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اللہ کے نبی ایک ایسا خاندانی نظام دے کر گئے ہیں جہاں سے امی عائشہ گوشت کھاتی، اللہ کے نبی وہاں سے گوشت کھاتے. جہاں سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کا گلاس پی کے رکھتی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پانی کا گلاس پیتے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک معاشرہ نبی بتا رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیجیے. اسی طرح سے عورت کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. حدیث صحیح جامع صغیر کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں اگر تمہارے شوہر کے جسم میں زخم ہو جائیں، ان زخموں میں پیپ پڑ جائے، زخم میں پس پڑ جائے، اور تو اپنی زبان سے بھی اس زخم کو چاٹ لے، پھر بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی. یعنی خاوند کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی نے اتنا بلند رکھا ہے. لیکن آج کی عورت اگر شوہر سے بد زبانی کرتی ہے، بد مزاجی کرتی ہے، تو نتیجتاً کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہاں تلخ کلامی ہوتی ہے. ایک بہت بڑے عالم بزرگ تھے، ان کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا جی میرے گھر میں ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے، میرے گھر میں ہر وقت مار کٹائی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں ایک تعویذ دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا تعویذ کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہے پڑیا. تعویذ کچھ نہیں تھی، یہ ایک سمجھانے کا ان کا طریقہ تھا. جب تیرا خاوند تجھ سے لڑنے لگے نا، یہ تعویذ لے کے دونوں دانتوں کے بیچ میں دبا لینا. اب جب دبا لے گی تو بول تو نہیں پائے گی، جب بول نہیں پائے گی تو نتیجتاً لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. تو عورت کی ایک خاموشی، عورت کی ایک چپ بہت بڑے طوفان سے بچا لیتی ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ جو شوہروں کے فرائض ہیں، یعنی جو شوہروں کو پورا کرنے ہیں، اب ایک خاتون جو ہے وہ بعض دفعہ اگر ایک شخص کی اہلیہ ہے وہ بہت زیادہ فرمائشیں کر رہی ہے، تو کہاں تک کی فرمائشیں پوری کرنا یعنی وہ زوجہ کا حق ہوگا، اور کس حد کے بعد جو ہے پھر وہ حقوق سے بات نکل جائے گی؟ پھر تو ڈاکٹر صاحب میری ابھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اسی ٹاپک پہ. میں نے اس کو کہا یار ایک مرد کے لیے، خواہ وہ مرد باپ ہو خواہ وہ مرد شوہر ہو، ایک مرد کے لیے وہ دن اتنا غم کا دن ہوتا ہے جس دن اس کی بیوی اس کی حیثیت سے بڑھ کے اس سے فرمائش کرتی ہے، جس دن اس کی اولاد اس کی حیثیت سے بڑھ کے فرمائش کرتی ہے، اور وہ بیچارہ اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی وہ فرمائش پوری نہیں کر پاتا. وہ دن اس خاوند کے لیے بہت خطرناک دن ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر گھٹ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی نے فرمائش کی ہے. لہذا آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے خاوندوں سے، اپنے والد سے، اپنے بھائی سے خدا را ایسی فرمائش نہ کریں جو اس کو پریشان کر دے. کیوں؟ ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ میرے خاوند کی تنخواہ 25-30 ہزار نارمل کتنی ہے؟ یعنی نان نفقے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نان تو کہتے ہیں روٹی کو. عورت کے جو فرائض جو مرد کے ذمے آتے ہیں وہ اس کو 4 دیواری چھت پرووائڈ کرنا ہے، اس کو کپڑے پرووائڈ کرنا ہے، اس کو کھانا پرووائڈ کرنا ہے، اس کی ضروریات پرووائڈ کرنا ہے کہ بیمار ہو گئی اسپتال. اب ان سب چیزوں میں ڈاکٹر صاحب کچھ کنڈیشنز ہیں. مثال کے طور پہ میری تنخواہ 30,000، آپ کی تنخواہ 3 لاکھ. آپ اپنی بیوی کو 1 لاکھ روپے کا کرائے کا گھر بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو 50,000 روپے کا، 30,000 25,000 روپے کا جوڑا بھی پہنا سکتے ہیں، اس کو پیزا بھی کھلا سکتے ہیں. میری تنخواہ 25-30 ہزار روپے، میں اس کو 10,000 سے زیادہ کا گھر نہیں دے سکتا. میری استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین نے مجھ پہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کسی جان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جتنا وہ اٹھا نہیں سکتا. اچھا سر آپ فرض کر لیں کوئی شخص 10 لاکھ روپے کماتا ہے، تو کیا وہ اس حساب سے ضروری ہے کہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ کا گھر یا یہ اتنے پیسے اپنے بیوی پہ یا اپنے بچوں پہ خرچ کرے گا؟ کیا وہ یہ پیسے کاروبار میں یا اپنی ذات میں یا جہاں بہتر سمجھے وہاں خرچ کر سکتا ہے، یا ہر صورت میں اس کو اس میں سے 50% یا 60% پیسے اپنی بیوی پہ یا بچوں پہ ہی خرچ کرنا؟ کوئی ضروری نہیں ہے. شریعت نے یہ سب کچھ کوئی ایسی اس مرد کی پابندی نہیں رکھی. مرد 10 لاکھ روپے کماتا ہے لیکن 25,000 روپے کے رینٹ میں گھر میں اس کو رکھتا ہے. اس کو دیکھیں
لیکن سخاوت کا مادہ ہونا چاہیے. سب سے زیادہ بہترین کیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہونی چاہیے, باہر ہونی چاہیے. سب سے زیادہ سخاوت اپنے گھر میں کرنی چاہیے. دیکھیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیوی اور بچوں کو اپنی حیثیت کے مطابق کھلایا کرتے تھے. ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا. یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں میں شاید پورا ہفتہ کیا پورے مہینہ چولہے نہیں جلا کرتے تھے, اس لیے کہ کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ اگر کوئی شخص آتا تھا تو وہ ہر چیز اٹھا کے اس کی خدمت میں رکھ دیتے تھے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے جاننا چاہوں گا نا کہ دیکھیے سر, گھر میں فاقہ کشی ہے, گھر میں کھجوروں پہ گزارا ہے, پانی پہ گزارا ہے, لیکن مال غنیمت ہو, تحائف ہو, جو کچھ ہو لوگوں کے لیے. حضرت یہ تو آپ کی اتنی اچھی سوچ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں, لیکن میری آپ کی بیویاں شاید یہ سوچ نہ سوچیں. آپ کی اور ہماری بیویوں کا یہ حال ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت اتنی کیا کرتے تھے کہ گھر کے اندر بیوی اور بچے فاقے سے ہیں اور باہر والوں کو کھلا دیا. آج اگر یہ کوئی شوہر کر جائے تو اس کو گھر سے نکال دیا جائے. شوہر کو عیاش کا تانا مل جاتا ہے کہ یہ اپنے دوستوں کو کھلاتا ہے, باہر والوں کو کھلاتا ہے, ہمیں کچھ. حالانکہ وہ بیچارہ ثقافت میں کر رہا ہوتا ہے. شوہر نے بیوی بچوں کے ساتھ بھی سب کچھ کیا ہوتا ہے, لیکن باہر والوں کے ساتھ بھی اگر کرتا ہے تو اس کو پھر عیاشی کا تانا پڑ جاتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ عیاشی کر. لیکن میں اس میں سمجھتا ہوں کہ درمیانہ میانہ رویہ رکھنی چاہیے. سخاوت کا سب سے زیادہ حقدار آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ ان پہ کھل کے خرچ کریے. رمضان کا مہینہ ہے, میں اسی حوالے سے حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا. کسی کو کوئی شخص سمجھے کہ ٹھیک ہے اچھے خاصی اپنی آمدنی دوسرے لوگوں پہ, غریبوں پہ, مستحقین پہ, دوست احباب پہ اگر خرچ کرنا چاہے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. گناہ نہیں ہے, لیکن افضل صدقہ وہ ہے جو آپ اپنی بیوی اپنے بچوں کو ادا کرتے ہیں. وہ بھی صدقے کی ثواب خلاف اپنے بیوی بچوں کو جس کی ضرورت فرض پوری کرنا آپ پر فرض ہے, لیکن اس میں بھی آپ کو صدقے کا اجر مل رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے سخاوت اگر کرنی ہے اپنے بیوی بچوں پہ کیجئے, ان کے اوپر کیجئے, اور ساتھ میں اللہ کے راستے میں دیگر مہمانوں میں, دوستوں کو آپ بالکل کھلائیے. سخاوت ہے اور سخی کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. کیا یہ بات شوہر کے حقوق میں شامل ہے کہ اس کی اولاد کی بہترین پرورش کرے اس کی اہلیہ؟ تو لازم ہے. ہاں, یہ تو خاوند کے اوپر فرض ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش. یعنی اگر ایک اہلیہ اپنے شوہر کی خدمت تو کر رہی ہے لیکن بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پاتی. یہ دیکھیں, یہ ماں تو میں کہتا ہوں مونٹیسری اسکول کی حیثیت رکھتی ہے. ایک ماں جو ہے, چونکہ باپ تو صبح نکلتا ہے شام میں گھر پر آتا ہے, پورا دن اس ماں نے اس بچوں کے ساتھ رہنا ہے. تو آپ ابھی سچ اس پہ پروگرام تھا میرا ایک ٹی وی چینل کے اوپر, انہوں نے اسی بات کے اوپر بات کی کہ عورت کو جو ہم لاتے ہیں اس میں انتخاب کیا ہونا چاہیے. میں نے کہا ہم انتخاب میں دیکھتے ہیں خوبصورت ہو, مالدار ہو. سب سے پیاری چیز آپ نے دیکھنی ہے, میں ایک اچھی ماں کو لانا ہے. خوبصورت, اس کا جو یعنی ہر طریقے سے بیک گراؤنڈ اچھا ہو, خوبصورت ہو. میرا یہ سمجھنا ہے کہ جب عورت کا انتخاب کیا جائے تو اس وقت آپ یہ سوچیں کہ میں ایک اچھی ماں لے کر آ رہا ہوں. بالکل, چونکہ جو میرے بچوں کو اس سے نسل کو چلنا ہے, اس سے آپ کے بچوں کو, چونکہ پورا دن وہ عورت ہوگی, بچے ہوں گے. ماں ایک مونٹیسری اسکول کی حیثیت رکھتی ہے جو پورا دن اپنے بچے کو گائیڈ لائن دیتی ہے. باپ تو صبح کا جاتا ہے, رات میں آتا ہے, وہ تربیت میں وہ کردار ادا نہیں کر سکتا جو ایک ماں کرتی ہے. اگر کوئی اہلیہ جو ہے وہ مجبوراً نہ اس کو کھانا پکانا آتا ہے, نہ اس کو اب بائی ڈیفالٹ بائی برتھ نہیں آتا, یہ چیزیں تو نہیں دیکھی نا پہلے شوہر نے شادی کرنے سے پہلے. اب ٹھیک ہے ہو گئی شادی, اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے اگر یہ چیز ہے اور کیا کہتے ہیں مجبوری ہے, اب اس کو نہیں آ رہا ہے کھانا پکانا, کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. تو اگر ہمیں اما عائشہ کو دیکھیں آپ, ایک ایک لمحے پہ ایک ایک چیز. تو اگر میں اور آپ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے ماحول کے اندر کام کاج کریں تو میرے خیال سے ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. اور وقت کے ساتھ عورت کو سب کچھ آ جاتا ہے. آپ کی ہماری بیویاں بھی جب آئی ہوں گی تو ان کو سب کچھ نہیں آتا تھا, بلکہ میری بیوی کو شاید روٹی پکانا بھی نہیں آتی, وہ بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی, تو سب کچھ سیکھا اس نے. اگر عورت سیکھنے والی ہے, گھر گرستی والی ہے, تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ سب کچھ سیکھتی جائے گی. تب تک آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ ضرور کریں. کچھ آپ کو بھی تو آتا ہوگا نا, انڈا فرائی تو آپ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ کی شان میں کمی تو نہیں آ جائے گی. نہیں جناب میں تو مرد ہوں, میں کیوں بناؤں. تو کچھ آپ بھی کام کریں, کچھ باہر سے لے آئیں. مل بانٹ کے گھر جو چلتا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ مل بانٹ کے چلتا ہے. کوئی ایک چودھری بن کے بیٹھ جائے, بیوی کہ میں چودھری, وہ کہ میں چودھری, تو پھر گھر نہیں چل سکتا, نظام برباد ہو جائے گا. اچھا, یعنی کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز اور یہ چیزیں دونوں کو ہوتی ہیں, دونوں کو کرنا پڑے گا. اچھا, اگر ناچاقی ہو جاتی ہے دونوں میں کسی وجہ سے, تو پھر دونوں میں سے کوئی بھی معافی مانگ سکتا ہے, یا کس طریقے سے صلح کی طرف کس طرح بڑھا جائے؟ عموماً ہمارے معاشرے میں تو جو دیکھا جاتا ہے کہ عورت ہی جھکتی ہے, مرد جھکنے کو اپنے خلاف سمجھتا ہے. کہ ابھی کل ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی بیوی کی ناراضگی کے اوپر, تو کہنا بیویاں اکثر ناراض ہو کے جب اپنے میکے چلی جاتی ہیں نا, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے اب لینے آئے گا, میں آؤں گی. ٹھیک ہے, اب بعض دفعہ خاوند نہیں جاتا, اس کی بھی ایک انا کا معاملہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک مثال دی, انہوں نے کہا ایک گاؤں کے اندر ایک خاتون تھیں, تو وہ ناراض ہو کے دوسرے گاؤں چلی گئی. اب رات کا ٹائم ہونے لگا, وقت تیزی سے گزرتا رہا,
تو وہ خاتون نے کہا یار ابھی تک مجھے لینے کے لیے کوئی نہیں آیا. اس کو ایمان تھا مجھے میرے سسرال سے میرا خاوند میرا سسر کوئی نہ کوئی لینے آئے گا. رات ہو گئی ڈاکٹر صاحب کوئی بھی اس عورت کو لینے نہیں آیا. تو دیکھا ایک کھوتی جو گدھی ہوتی ہے نا وہ اس کے گاؤں جا رہی تھی سسرال والے, اس نے اسی کی دم پکڑ لی. اس نے کہا چل یہی مجھ کو لینے آ گئی ہے. عورت ایک ضدی چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی اس کو ٹیڑھی پسلی سے قرار دیا ہے. تو اگر مرد اس کے ناز نخرے اٹھائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے, اٹھانے چاہیے, معافی مانگی جا سکتی ہے اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے مصلحتاً. کبھی عورت جھکے گی کبھی آپ جھکیں گے تبھی گھر کا پہیا یہ جو چل سکتا ہے, ورنہ تو بہت بگاڑ کی طرف. اچھا سر, اگر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ کسی شخص کی بیوی جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے حقوق شوہر جو ہے وہ ادا نہ کر سکے لیکن دوسری شادی کی اجازت بھی نہ دے رہی ہو, پھر شوہر کیا کرے؟ دیکھیں دوسری شادی کی وہ اجازت شوہر کے لیے جو کلیئر اسلام کا جو مزاج ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. قانون میں میں پہلے اسلام کا مزاج بتا دوں. اسلام نے تو کہیں بھی پابند نہیں کیا لیکن قانون نے پابند کر دیا. اگر آپ کو پہلی بھی اجازت نہیں دے گی تو آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے میری ماں بہن بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زائد شادیاں کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ 2 شادیاں 3 شادیاں جائز ہے. میری اپنی ایک سے زائد شادیاں ہیں تو الحمدللہ میری تو اپنی بیویوں نے اجازت دی تھی اور اس وقت قانون بھی یہ پاس نہیں ہوا تھا, لیکن اب تو یہ قانون پاس ہو چکا ہے. تو دوسری شادی والے بیچارے اب پریشان ہیں کہ پہلی بیوی جب تک اجازت نہیں دے گی آپ نہیں کر سکتے دوسری شادی. ورنہ آپ نے وہ کیس دیکھا ہوگا جو ہال کے اندر وہ جو خاتون آئی تھی, ہاں بالکل. تو میں نے اپنے درسوں میں لوگوں کو کہا تھا بھائی اب توبہ کر لو ورنہ پہلی بیوی سے اجازت. پہلے کے لوگ رہے وہ زیادہ بہتر ہے, پہلے کر لی انہوں نے کر لی. تو میری ماں بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, گرل فرینڈ آپ 2 رکھ سکتے ہیں 3 رکھ سکتے ہیں, بیوی ایک ہی ہونی چاہیے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے, یہ یورپین کلچر ہے. ہمارے معاشرے میں تو بیویاں خود کہتی ہیں گرل فرینڈ رکھ لو لیکن نکاح نہیں کرنا. موبائل کے اوپر اس سے بات کیجئے لیکن دوسرا نکاح کر کے مجھے اذیت مت دیجیے گا. یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا تب عام ہوتا ہے جب نکاح کی قلت ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھیں بے حیائی بے حرابی کا طوفان ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم ایک سے زائد نکاح کو جائز نہیں سمجھتے. ہمارے معاشرے میں لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اگر کوئی ایک سے زائد نکاح کی بات کرے. بالکل حکیم صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بڑی سیر حاصل گفتگو رہی اور بہت جامع گفتگو آپ نے فرمائی, ٹو دی پوائنٹ. پھر نیکسٹ جب آپ سے نشست ہوگی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کمنگ ویک میں جلدی ہی رکھیں گے تو پھر یہ شہد خاص طور پہ آج کل جو گلے خراب ہو رہے ہیں اور گلے خراب ہونے کی وجہ سے جو کھچ کھچ اور یہ تمام چیزیں رہتی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. سر بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ, وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم بات کریں گے روزہ اور صحت میں, خاص طور پہ عیسیٰ لیبارٹریز یعنی ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹریز اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر سے ڈاکٹرز موجود ہوں گے جن کو آپ لائیو کال کر کے اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ سے ریلیٹڈ, کسی علاج سے ریلیٹڈ, کسی سروس سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنا چاہیں تو بات بھی کر سکتے ہیں. چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.